मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजूर हूँ मजबूर नहीं। इब्तिदान दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस प्यारे प्यारे प्रोग्राम माजूर हूँ मजबूर नहीं, आज हम इस प्रोग्राम में एक बेहतरीन मौजू का इंतखाब करके आए हैं। वो प्यारा मौजू लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, दिल खुशी से भी मचलेगा और एक जहन बनेगा कि इंशाअल्लाह कामयाबी की राहें किस तरह हमवार हो सकती हैं, कामयाबी किस तरह हासिल हो सकती है। आज हमारा मौजू है बाहिम्मत लोग। आप इस मौजू में जान सकेंगे कि हिम्मत और हौसला इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है और कुरान और हदीस हिम्मत और हौसला के हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। बहुत कुछ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज के इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ रहिए, अव्वल से लेकर आखिर तक हमारा ये प्रोग्राम देखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन का ढेरों ख़जाना भी हासिल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए इंशाअल्लाह जहन भी बनेगा। एक हिकायत में सुनाता हूँ। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था, शदीद सर्दी थी, लेकिन इसने दरबार अपना आज महल में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे खुले मैदान में लगाया हुआ था। बादशाह के दरबार में वज़ारा भी हैं, मुशीर भी हैं और उमारा भी हैं, बहुत सा एक मजमा है। एक आदमी आता है और आकर कहता है कि बादशाह, मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक हीरा है और एक शीशा है। मेरी एक गुजारिश है कि ये 2 मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अगर आप हीरे को पहचान लें, हीरा आपका, लेकिन अगर हीरे और शीशे में फ़र्क ना कर सकें, पहचान ना सकें, फिर आपको हीरे की कीमत देनी पड़ेगी। बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं, चूंकि बादशाह है, हीरे और जवाहरात तो बादशाहों के दरबारों की जीनत होते हैं। बादशाह ने कहा आप सामने करें, मैं पहचान लूँगा। जैसे ही फ़कीर ने सामने पेश किया, शीशा और हीरा, फ़र्क नहीं हो सकता था कि हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा है। बादशाह ने बहुत गौर किया लेकिन पहचानने से कासिर रहा। बादशाह के वज़ीर भी हैरान थे, परेशान थे कि बादशाह हीरा नहीं पहचान सक रहा। वज़ारा ने, मुशीरों ने कोशिश की कि हम पहचान सकते हैं, लेकिन वो भी आजिज़ आ गए, पहचान ना सके। इसी असना में बादशाह ये भी सोच रहा है कि हीरे की कीमत देना मेरे लिए मसला नहीं है, लेकिन इज्जत का मसला है कि मैं बादशाह होकर एक हीरे को नहीं पहचान सक रहा। एक नाबीना शख्स बादशाह के दरबार में आगे बढ़ता है और आकर कहता है कि बादशाह सलामत, मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, जब से पैदा हूँ मुझे नज़र नहीं आता। मैं हीरे और शीशे की पहचान रखता हूँ। बड़े वसूख से, बड़ी हिम्मत, बड़े हौसले से बादशाह को उसने इस बात पर एग्री किया, बादशाह को उस बात पर मनाया कि आप मुझे एक मरतबा मौका दें। बादशाह ने कहा ठीक है, एक मरतबा आपको मौका दिया जाता है। वो नाबीना शख्स आगे बढ़ता है और हाथ में शीशा लेता है और हीरा, दोनों को लेकर थोड़ी देर में बड़ी उजलत के साथ कह देता है बादशाह सलामत, ये हीरा है और ये शीशा है। जिस शख्स ने बादशाह से ये कहा था कि ये मेरे पास हीरा है और शीशा है, वो भी हैरान है, बादशाह भी हैरान है और वहाँ वज़ारा, उमरा सारे परेशान थे, हैरान थे कि एक नाबीना शख्स जो पैदाइशी नाबीना है ये कैसे बता रहा है। जो मालिक था उसने कहा कि ये नाबीना शख्स ठीक बता रहा है कि ये हीरा है और ये शीशा है। अब बादशाह ने वजह पूछी। उसने कहा देखिए बादशाह सलामत, देख नहीं सकता, महसूस कर सकता हूँ। चूंकि
بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں لگا ہوا ہے اور سورج بھی اپنی تپش ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں ضرور ڈال رہا ہے۔ کہا کہ میں نے جیسے ہی ہاتھ میں لیا، جو شیشہ تھا سورج کی تپش کی وجہ سے گرم ہو گیا اور ہیرا اپنی اصلی حالت میں رہا، گرم نہیں ہوا، جس کی وجہ سے مجھے یہ پہچان ہو گئی کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ سے، اس حکایت سے ایک بڑا پیارا سبق ملتا ہے کہ ہر وہ انسان جو غربت، ناکامی، لوگوں کے مذاق، محفلوں سے نکالنے اور تذلیل کی گرمیوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ پاک اسے ہیرے کی پہچان بھی عطا فرماتا ہے اور ہیرا بھی بنا دیتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ کہ جنہیں نظر آتا ہے، بینا ہے، دیکھ سکتے ہیں، ان کے درمیان ایک نابینا شخص جسے دکھتا نہیں، وہ ہیرے کی پہچان کر کے بتا رہا ہے۔ یہ اللہ پاک جس پر چاہے اپنا کرم فرما دے۔ ہمت، حوصلہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ شخص اپنے اندر یہ ہمت اور حوصلہ پیدا نہ کرتا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، آپ خود سوچئے وہ کہاں کھڑا ہوتا، لیکن اس نے بھرے مجمع میں، بھرے میدان میں، بادشاہ کے دربار میں کہا میں کچھ کر سکتا ہوں، ہیرے کی پہچان کر سکتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کی جستجو کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن، حدیث جو ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، آئیے ہم سیکھتے ہیں قرآن سے کہ قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، دین اسلام ہمیں ہمت، حوصلے کے حوالے سے کیا درس دیتا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام میں ایک مدنی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، مدنی چینل کے مبلغ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ وہ اسلامی بھائی جنہیں آپ صبح صبح جیسے ہی آنکھ کھلتی ہو تو آپ ٹی وی مدنی چینل کی اسکرین پر آپ جن کا دیدار کرتے ہیں، خالد امیر مدنی اتاری، آپ ان کی زیارت بھی فرما رہے ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں خالد بھائی آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک معذور اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ معذور کون ہے اسلامی بھائی۔ اس سے پہلے ہم خالد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا جو موضوع ہے با ہمت لوگ، اس حوالے سے خالد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالد بھائی، موضوع تو آپ نے سن لیا، ہمارا موضوع کیا ہے، کچھ حکایت بھی میں نے آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی بیان کی ہے۔ قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن تو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ کریم ہمیں اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے کہ یہ پچھلے افراد کی کہانیوں کو بھی بیان فرماتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جو عقل مندوں کے لیے ضرور عبرت کا سبب ہیں اور زبردست اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مجید انسان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے، اور جب انسان مایوسی کے اندھیرے میں جا گرے یا بالکل اس میں دھسنے لگا ہو تو قرآن مجید کی آیات اس کے سامنے آتی ہیں تو گویا اس کو ہاتھ تھام کر مایوسی کے اندھیرے سے نکال، کیا بات ہے، واہ، اس کو دلدل سے نکال کر دوبارہ زندگی کی راہ پر، زندگی کی شاہراہ پر دوڑنے میں لگا دیتی ہیں۔ قرآن مجید ہے اور یہ رب کا کلام ہے، یہ موٹیویٹ نہیں کرے گا تو پھر بندے کو موٹیویشن کہاں سے ملے گا؟ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، موقع ہے غزوہ احد کے بعد کا۔ تاریخ اسلام میں یہ دو غزوات بڑے مشہور ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے غزوات ہیں جن کا اشارتاً تذکرہ موجود ہے، لیکن غزوہ بدر اور غزوہ احد میں معاملہ یہ ہے کہ بدر میں پہلے مسلمان غالب آئے تھے اور احد میں یہ بعد میں لڑا گیا اور اس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ غزوہ احد کے گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیا بات ہے، ایمان والوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ غم نہ کرو اللہ اور سستی نہ دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ، تم ہی غالب ہوگے اگر ایمان والے ہو۔ شرط ایک ہے، غلبہ تمہارا ہی ہے، رہنا تم نے ایمان والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرماتا رہے گا، تمہارے غموں کو دور کرتا رہے گا، تمہاری سستیاں تم نے دور کرنی ہے، غم اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے گا اور غلبہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ ابھی مسلمان ایک نقصان سے دوچار ہو کر صحیح طرح سے کھڑے نہیں ہونے پائے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید میں
اس آیت کے ذریعے ڈھارس بنا رہا ہے۔ مفسرین نے اس کے تحت بڑا زبردست کلام لکھا اور بتایا کہ دیکھو یہ امت مسلمہ کو یہ بیداری کا پیغام ہے کہ جس طرح بدر میں شکست کھانے کے باوجود کفار جو ہے وہ غم سے ہارے نہیں اور سستی کو نہیں اپنایا، تم سے پھر لڑنے کے لیے آ گئے اور پھر تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، تو تم تو اللہ والے ہو، ایمان والے ہو، اگر تھوڑا سا تمہارا نقصان ہوا اس کے بعد ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو پھر معاملہ آگے کیسے چلے گا؟ یہاں پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہمت نہیں ہارنا۔ جو واقعہ آپ نے پیش کیا اس واقعے میں بھی بڑی زبردست موٹیویشن تھی کہ دربار تو بادشاہ کا تھا، ایک معمولی سا فرد آیا ہے جو فنکار ہے اور اپنی مہارت سے شیشے اور ہیرے کو ایک جیسا کر دیتا ہے کہ پہچاننے والے کو مشکل ہو جائے۔ گویا یہ معاملہ جو شروع ہوا تھا یہ بادشاہ اور اس ایک فنکار کے درمیان شروع ہونے والا مباحثہ تھا، یہ شروع ہونے والا چیلنج تھا، لیکن ہوا کیا؟ اس ایک نابینا مگر باہمت فرد نے سارے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کیسے؟ اس نے اسے آنکھ والوں اور ایک نابینا شخص کے درمیان کا چیلنج بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ اکھیارہ ہے، سارے افراد اکھیارے ہیں، وہ اکیلا نابینا ہے لیکن ہمت دکھا رہا ہے کہ تم آنکھیں ہونے کے باوجود نہیں پہچان پا رہے، لیکن میں آنکھیں نہ ہونے کے باوجود کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہوں۔ اب وہ آگے آ گیا، سارا کھیل سارا گیم تبدیل ہو چکا ہے۔ جو بادشاہ اور فنکار کا معاملہ تھا وہ اکھیارے اور نابینا کے درمیان ہے۔ باہمت نابینا اپنے فہم، عقل اور ہمت کے استعمال سے اتنے سارے اکھیاروں پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ ایک کمزور سا شخص جو نابینا ہے لیکن بادشاہ کی عزت کا محافظ بن کر ابھرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو بہت سارے مواقع ہمیں زندگی دیتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کم ہے تو بندہ ہمتیں ہی توڑ کے بیٹھ جائے، بلکہ زندگی بہت موقع دیتی ہے، ایک کے بعد دوسری چیز آتی ہی رہتی ہے۔ بس انسان اپنی امید باقی رکھے، اپنے جذبے کو جوان رکھے، اسی نے چھانا ہوتا ہے، اس کا زمانہ آنا ہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، بڑے ہی پیارے انداز میں خالد بھائی نے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ بیان کی جس میں اللہ پاک ایمان والوں کو یہ ڈھارس بندھا رہا ہے اور ہمت اور حوصلہ اس کا اللہ پاک حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمت اور حوصلے سے کام لیں، کامیابی قدم چومیں گی، کامیاب رہیں گے جب ایمان والے ہوں، یعنی ایمان مومن رہیں، ایمان والے رہیں، غلبہ تمہیں ہی اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ شاہ صاحب یہاں صرف ایک آیت نہیں ہے، قرآن مجید کا تسلسل دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے کئی واقعات ایسے بیان فرمائے۔ آپ دیکھیے جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور ان کی ولادت کے بعد کے واقعات کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، وہ وقت تو ایسا تھا کہ فرعون تو پیدا ہونے والے بچوں کو ہی مار رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے دربار میں کروائی۔ بالکل اللہ رب العالمین خود حالات بنا دیتا ہے، اور کمزور کبھی یہ نہ سمجھے، جس بندے کو تنہائی ہے اور افرادی قوت نہیں ہے وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں چل ہی نہیں پاؤں گا، میں کر ہی نہیں پاؤں گا، مجھ سے ہو ہی نہیں سکے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی مدد فرماتا ہے، مددگار بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بعد میں جا کر جو معیت نصیب ہوئی، جو رفاقت نصیب ہوئی، اور یہ دونوں افراد پھر جوانی کے عالم میں فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی تو ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ویسے ہی ان پر بڑا کرم فرمایا لیکن مددگار بھی پیدا فرمایا۔ بندہ کوشش میں آ جائے، بندے کے ذمہ کیا ہے؟ آل فرعون کے ایک مومن مرد کا واقعہ سورہ مومن میں رب العالمین نے بیان فرمایا، وقال رجل مؤمن، تفصیلی واقعہ ہے لیکن اس میں ایک بڑی ایمان افروز بات ہے جو بندے کی ہمت کو بڑھاتی ہے۔ وہ سارا مرحلہ اور ساری دشواریوں سامنے آنے کے باوجود آل فرعون کا وہ مومن مرد بڑا زبردست ایک جملہ کہتا ہے جو انسانیت کی موٹیویشن کے لیے زبردست دلیل ہے۔ وہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، میں اپنے کام کو، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، بندوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔
وہ کام فرماتا ہے، وہ کرم فرماتا ہے، وہ اسباب بناتا ہے. بندے کو اپنے زور بازو پر نہیں، اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھ کر پھر پر امید ہونا چاہیے. یہ وہ امید ہے پھر جو ٹوٹتی نہیں. کیا بات ہے. یوں خالد بھائی ہم کیا لیں کہ اگر اس انداز میں اپنا ذہن بن جائے کوئی نہیں ہے ساتھ نا، میرا رب تو ہے نا، میرا رب تو میرے ساتھ ہے، میرے رب کی رحمت میرے ساتھ، میرے رب کا کرم میرے ساتھ ہے. میں اکیلا کیسے رہ سکتا ہوں، تنہا کیسے ہوں میں کہ مجھے میرے رب کی رحمت مل کر رہے گی، میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ اکبر. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اگر ہمارا ذہن بن جاتا ہے کوئی نہیں ساتھ، گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہو، رب کی رحمت ساتھ ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ کیا سے کیا ہوتا ہے، بس ہمت اور حوصلے سے ہم کام لیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے پروگرام میں جو ہمارے ایک اور مہمان ہوتے ہیں، اپنے اس مہمان کو اپنے پروگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں اور آج ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، نام کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا معذوری ہے اور کیا یہ حادثہ تھا، پیدائشی ہے، کیا معاملات ہیں. بہت کچھ انشاءاللہ انہی کی زبانی سنیں گے، پھر ان کے کچھ پیکیجز بھی دکھائے جائیں گے. آپ سے گزارش کریں گے ساتھ ہی رہیے گا. آئیے ویلکم کرتے ہیں. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچاؤں، کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم احسان ہے. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اکرم اتاری. محمد اکرم اتاری. ماشاءاللہ. اکرم بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ کہاں سے ہیں؟ میں کورنگی سے. کورنگی؟ جی. بیسیکلی یہاں کراچی کے ہیں آپ؟ جی جی. اچھا ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں اکرم بھائی؟ میں ابھی اس وقت تو میں شاپ چلا رہا ہوں. شاپ پہ ہوتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں اسٹک ہے، کالا چشمہ پہنا ہوا ہے، یہ تو اس بات کی علامت بھی ہے کہ نظر نہیں آتا. بالکل نظر نہیں آتا یا کچھ تھوڑا بہت نظر آتا ہے؟ نہیں میں بالکل ٹوٹلی بلائنڈ ہوں. اچھا. یہ پیدائشی ہے ایسا اکرم بھائی؟ ہاں تقریباً 5 سال کی ایج میں ہی مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. ٹائیفائڈ میں ہی جو یہ حادثہ پیش آیا میرے ساتھ. 5 سال تک آپ ٹھیک تھے؟ جی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک یوں بھی کہیے کہ ہمارے اس میں سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. وہ رب ہے نا، دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، یعنی دینے پر بھی وہ قادر ہے. کوئی بھی نعمت دینے والا بھی ہے، جب لینا ہو تو لے بھی سکتا ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے، رب کے بندے ہوتے ہوئے ہمیں ہر حال میں ڈرتے ہی رہنا چاہیے. کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. بس اللہ پاک سے ہم ہر حال میں عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. اچھا اکرم بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ ابھی دکان کر رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ اور بھی کام کچھ کر رہے تھے یا صرف دکان کا ہی کر رہے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے میں مارکیٹ وغیرہ میں شاپر وغیرہ بھی سیل کرتا رہا اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک کمپنی میں چلا گیا تھا. یہاں پر کیا کام تھا آپ کا؟ یہاں پر میرا کام تھا، میں ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا. الیکٹریشین کا کام سکھاتا تھا بلائنڈ لڑکوں کو. اچھا. جی. واہ. الیکٹریشین کی میں ٹریننگ دیتا تھا ان کو. الیکٹریشین، یہ تو بڑا ایک خالد بھائی یونیک کام ہے. یونیک کام ہے. اور ابھی اس وقت جو میں یہاں یہ چلا رہا ہوں، شاپ چلا رہا ہوں، اور میں اپنے بلائنڈ ساتھیوں سے یہی کہوں گا
ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنے بلائنڈ ساتھیوں کو، یہ جو گداگرس کی لائن سے جو ہے نا یہ ہٹے، اور یہ ہمارے کو جو ہے ہمارے امیر اہل سنت جو ہے جو یہ سکھاتے ہیں، اور جن کی سبب سے یہ مدنی چینل چل رہا ہے، کہ ہمارے کو جو ہے نا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو سب کو دینے والا ایک رب کی ذات ہے، اور اس رب کے آگے یہ ہاتھ پھیلانا چاہیے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ ایج کیا ہے آپ کی؟ ایج میری تقریباً ابھی 43 کے قریب ہو گیا۔ 43 ایج ہے، 5 سال کی عمر سے آپ بلائنڈ ہو چکے ہیں، تو کبھی آیا نہیں ہے دل میں کسی کونے کھانچے میں دل کے یار میں بس بیٹھ جاؤں اور میں بھی مانگنے پر آ جاؤں؟ نہیں، کبھی اللہ کا بڑا کرم احسان ہے اس رب العزت کا کہ مایوسی کبھی میرے دل و دماغ میں نہیں آئی۔ یہاں پر میں ایک سوال کروں گا کہ کیوں آپ کے دل میں یہ سوال نہیں آیا، کیوں مایوسی کی طرف آپ نہیں گئے، کیوں مانگنے کی طرف آپ نہیں گئے؟ وہ اصل میں جو میرے گھر والے بھی اور میں خود بھی مطلب ہے کہ جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھالا تو وہ جب سے میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے مطلب ہے کہ مجھے جو ہے کام کرنا چاہیے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، میں نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا اس توجہ سے۔ کیا یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اکرم بھائی کو دیکھ کر کہ انہوں نے اپنی شناخت کر لی، اپنے آپ کو پہچان لیا، میں کیا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ یہ زندگی ہے۔ کئی ایک افراد وہ کہ جنہیں نظر نہیں آتا، کئی وہ ہیں کہ جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کئی تو وہ ہیں کہ جو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، لیکن ایک طرف معذوری ہے اور ایک طرف اپنی شناخت کہ میں کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میں کیوں کسی کے آگے کاسا پھیلاؤں، میں کیوں کسی سے مانگوں؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں اپنی شناخت کر لی انہوں نے، پہچان کر لی؟ پھر یہ پہچان ہونے کے بعد ایک ہمت اندر سے آتی ہے، ایک آواز آتی ہے نا کہ تو باہمت آدمی ہے۔ انسان جب حوصلہ ہار جاتا ہے نا تو پھر وہ واقعی ہارے ہوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندے کے پاس اسباب نہ ہوں یا مشکلات کا سامنا کر رہا ہو، لیکن حوصلہ نہ ہارے اور اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ صدا گونجتی ہو نا کہ تم کر سکتے ہو، تو پھر وہ کر جاتا ہے۔ تم کر سکتے ہو۔ لیکن جب اگر صدا سنانے والے ہی کان میں یہ بات بار بار دہرا رہے ہوں، تم سے نہیں ہوگا، آپ نہیں کر سکو گے۔ آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، صحیح طور پہ چل سکتے ہیں، صحیح کھا رہے ہیں، صحیح پی رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مطلب سارے اعضاء سلامت ہیں، لیکن وہ افراد دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اور کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو کسی نہ کسی جسمانی معذوری میں مبتلا ہیں، لیکن ان کی اندر کی فیلنگ یہ ہے کہ نہیں، تم کسی پر بوجھ نہیں بنو گے، تم خود کما سکتے ہو، تم اپنی ارننگ خود کر سکتے ہو۔ جب اندر سے یہ آواز آتی ہے، آس پاس رہنے والے یہی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ نے دوسروں کا سہارا بننا ہے، آپ نے دوسروں کا سہارا بننا ہے، تو پھر دیکھیے ماشاءاللہ خود بھی کام کر رہے ہیں اور اوروں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ جب اندر سے بندہ ٹوٹ جاتا ہے نا، یا اسے کسی بھی طرح توڑ دیا جائے، تو پھر چاہے سارے اعضاء سلامت ہو، امید ٹوٹ گئی تو سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ اگر امید بندی رہے گی تو ایک ایک چیز آہستہ آہستہ کر کے ملتی چلی جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے بڑے پیارے مبلغ خالد امیر مدنی، ماشاءاللہ آپ ان کے پیارے پیارے مدنی پھول سن رہے ہیں، ان کی پیاری پیاری باتیں بھی سن رہے ہیں، اور ہمارے اکرم بھائی کی بھی کیفیت، ان کے ساتھ یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی سن رہے ہیں۔ آئیے اکرم بھائی کا ایک پیکیج ہے، بڑا پیارا سا پیکیج دیکھتے ہیں۔ معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچاؤں، کرتا رہوں میں مدد دو
دوسروں کی پڑھتا رہوں باجماعت نماز سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی معذور ہوں مجبور نہیں 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 محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی تجھ سے بندھی سب ہو امید میری محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی تجھ سے بندھی سب ہو امید میری معذور ہوں مجبور نہیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی پڑھتا رہوں باجماعت نماز سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی معذور ہوں مجبور نہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پیکیج دیکھا. اکرم بھائی ماشاءاللہ ہم نے پیکیج دیکھا آپ کا، جس میں آپ پرچون کی ایک دکان میں ہیں، دکان میں اندر جا رہے ہیں، پرچون کی شاید دکان ہے، یہ پرچون کا کام کرتے ہیں جی. اچھا یہ بتائیے اکرم بھائی، نظر نہیں آتا تو یہ نوٹ کی پہچان کا کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی مشین رکھی ہوئی آپ نے؟ نہیں مشین کوئی نہیں ہے. اچھا صرف ہاتھ کی مدد سے پہچانو. ہیرا اور شیشہ پہچان ہیرا لیتے ہیں. اور شیشہ پہچان لیتے ہیں اکرم بھائی، واہ. جی کیسے پہچانتے ہیں؟ ہاتھ کی مدد سے پہچانتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ پرابلم پیش آ جائے کہ کچھ اس طرح کے نوٹ آ جاتے ہیں جو بالکل ہی گلے ہوئے ہوتے تو پھر اس کے سائز کا نوٹ ٹچ کر کے جو ہے نا اس سے پہچان کر لیتے ہیں. جیسے 1000 کا ہے، 100 کا ہے، 500 کا ہے یا 10-20 ہے، اس کے ساتھ ٹچ کر لیتے ہیں. کیونکہ جو گلا ہوا ہوتا تو بولتے ہو بالکل ہی نرم ہوتا ہے نا، تو وہ پھر ہاتھ میں اتنی جلدی شناخت نہیں ہوتی نا، تو اس کو نوٹ کے ساتھ ٹچ کر کے. ایک دم ویسے ہی کوئی آپ کو دے نوٹ اور آپ کے پاس نہیں ہے نوٹ، آپ کیسے پہچانیں گے یہ 1000 کا ہے 500 کا ہے؟ جی میں پہچان لیتا ہوں اس کو. اچھا واہ. ہم بچپن سے یہ سنتے ہیں کہ جہاں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک چیز میں بندے کو یوں سمجھے کہ کمی ہوتی ہے اگر بندے کی کسی ایک چیز میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیگر چیزوں میں بڑھ کر یا دوسروں سے زیادہ صلاحیت عطا فرماتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو افراد نابینا ہوتے ہیں ان کی محسوس کرنے کی، چھو کر پہچاننے کی جو حس ہوتی ہے نا، کیا بات، یہ زیادہ ہوتی ہے. یہ عام طور پہ میں اور آپ شاید اتنی جلدی نہیں پہچان پائیں، لیکن اکرم بھائی انشاءاللہ پہچان لیں گے. اللہ کریم کی طرف سے بعض چیزیں ہیں جو یوں عطا کر دی جاتی. ماشاءاللہ. اکرم بھائی ایک پیکیج میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں، دکان پہ خود جا رہے ہیں، تو یہ خود جانے کا سلسلہ اکیلے کرتے ہیں یا گاڑی وغیرہ کرتے ہیں؟ کیا سلسلہ ہوتا ہے آپ کا؟ ویسے ابھی جو ہم نے پیکیج دیکھا اس میں آپ اکیلے ہی جا رہے تھے. جی بالکل. جو قریب ترین جگہ ہے وہاں پہ تو اکیلے ہی جاتا ہوں، اور جو دور کا سفر ہوتا ہے اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ گاڑی کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے. ویسے گاڑی میں اگر جانا ہو یا قریب جانا ہو تو کسی ساتھ کی کسی بھائی وغیرہ کی، بچے کی، کسی کی مدد لیتے ہیں یا نہیں یہ چھڑی ہے نا میرے پاس، جی صرف اس کی مدد لیتا ہوں. چھڑی سہارا ہے. جی کیا بات ہے، واہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ کسی نے دھوکہ دیا ہو آپ کو؟ ہاں دھوکہ بالکل دیا. جیسے میں نے اسٹارٹنگ ہی شاپ کھولی تھی تو اسی مہینے کے اندر مجھے ایک پہلا دھوکہ ہوا وہ تقریباً 5000 کا. اچھا جی. ویسے کہ ایک سیل مین آیا اور اس نے جو ہے نا بولا کہ بھائی یہ دودھ چاہیے آپ کو، دودھوں کا نام مجھے بتائے جو ڈبہ پیک ہوتے نا. جی تو جی تو ان کے مجھے نام بتائے، اور تو میں نے بولا ظاہر سی بات ہے جب یہ اتنے دودھوں کا نام لے رہا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سیل مین ہی ہوگا. میں نے اس پر یقین کیا، اور انہوں نے جو ہے نا بولا ٹھیک ہے میں یہ بل بنا کے دے رہا ہوں. بل بنا کے مجھے دے دیا. بولا میں فون کر رہا ہوں، گاڑی آ رہی ہے. فون کر رہا انہوں نے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ فون انہوں نے ایسے ہی کیا تھا یا حقیقت تھا یا غلط تھا.
انہوں نے فون کیا، فون کرنے کے بعد میں بولا کہ وہی گلی کے کونے پہ آپ اس گلی کے اندر آ جائے، دکان اس شاپ پہ مال دینا ہے، یہاں پہ مال اتارنا ہے۔ انہوں نے بولا کہا کہ مجھ سے آپ مجھے پیمنٹ کر دیں، میں نے پیمنٹ کر دی 5000 کی۔ اس کے بعد میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اب یہ مال آئے گا، اب یہ آواز دے گا مجھے گیٹ کھولنے کے لیے نا، لیکن وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر گئے، نہیں آیا۔ جب باہر سے ایک کسٹمر آیا تو میں نے بولا یہاں پہ کوئی کھڑا ہوا ہے، تو اس نے بولا نہیں یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر بہرحال میں نے ان کو جو انہوں نے لینا تھا میں نے ان کو وہ دیا۔ پھر انہوں نے سوال کرا کہ مجھ سے کہ یہ کیوں آپ نے یہ سوال کیوں کرا کہ یہاں پہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ پھر میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا ان کو، تو پھر انہوں نے بولا یار دیکھو کیسے لوگ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے بھائی۔ یہ ایک درد بھری ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے ان کی جو آپ بیتی ہوئی ہے۔ اس طرح کی شاید ان کے کئی ایک اور واقعات بھی ہوں گے، لیکن یہ ایک واقعہ ہی ان لوگوں کے لیے کیا یہ سبق حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ افراد کہ جو اس معاشرے پر بوجھ نہیں بن رہے، وہ افراد کہ جو اپنے ملک، اپنی ملت کے لیے، اپنے گھر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، بوجھ نہیں بن رہے، گداگر نہیں بن رہے، اور ہم انہی لوگوں کو ویسے بھی دھوکہ تو کسی کو بھی، کسی مسلمان کو بھی ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اور ایک وہ بندہ کہ جو کسی معذوری کا شکار ہے اور انہی کو آ کر دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ اگر ایسا ہو تو توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی بھی لازم ہے، ان کے پاس جا کر مال کی واپسی بھی ہوگی، جس طرح کا بھی نقصان کیا اس طرح کی وہ ادائیگی بھی کرنی ہم پر لازم ہوگی، اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ہوگی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، کتنا نازک معاملہ ہے کہ ہم نے دنیا سے چلا جانا ہے، قبر و آخرت کی ہمیں فکر نہیں، ہم نے مر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے۔ کیا جواب ہوگا کہ ہم دنیا میں دھوکے دیتے ہوئے آئے ہیں؟ استغفر اللہ۔ خالد بھی کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھنا چاہیے کہ جو چراغ جلنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، جی ان کی روشنی کو بڑھاوا اگر میں دے سکتا ہوں تو یہ کام ضرور کروں۔ اللہ اکبر۔ اگر انہیں بجھا دوں گا تو اندھیرے میں پھر مجھے رہنا پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، اگر ہم انہیں خود ختم کر رہے ہوں گے نا تو ہماری ہی پریشانیاں بڑھیں گی۔ اللہ رب العالمین کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کے مطابق تو ہمیں جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو اپنے بھائی کا بھلا کر سکتا ہو، اس کی طاقت رکھتا ہو، اس کی قدرت رکھتا ہو، تو اسے چاہیے وہ اپنے بھائی کا بھلا کر دے۔ ہم بھلا کرنے والے ہونے چاہیے۔ ذرا میں یوں بھی تو سوچوں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہوں، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کہ امتی کو پریشان کر رہا ہوں، حضور کو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا؟ میں مشکل زدہ، پریشان زدہ، آفت زدہ کی آفت کو، پریشانی کو اور اس کی مصیبت کو اور بڑھانے والا بن رہا ہوں، حالانکہ مجھے جو حکم ہے وہ لوگوں کی پریشانی دور کرنے کا حکم ہے۔ مجھے تو اجر کی بشارتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، خوشنودی کی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ تم کسی مصیبت کی زدہ کی مصیبت کو دور کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سکون عطا فرمائے گا، تمہارے نفس کو چین مل جائے گا، تم سکون میں آ جاؤ گے۔ لیکن آپ دیکھیے نا کہ لوگ چھری پر دھار لگائے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہماری بے سکونی بڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے جن چیزوں کو چارج کیا ہے وہ بے سکونی بڑھانے والی تو ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے نفع ہو۔ دیکھیے جو چیز میرے پاس ہوگی نا اسے آسانی سے لوگوں میں پھیلا سکتا ہوں، صحیح، اور جو میں پھیلاؤں گا نا میرے ارد گرد لوگوں کو وہی چیز نظر آئے۔ ایسے ہی ہے۔ اس کو ایک مثال دے کر اگر میں سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں دنیا میں صلح اور امن پھیلانے والا بندہ ہوں تو میں لوگوں کو اچھائی کی اور بھلائی کی بات پہنچاؤں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہوں گے انہوں نے اچھائی کی، صلح کی اور محبت کی بات سنی ہوگی تو وہ محبت کے پیغام کو عام کریں گے۔ لیکن اگر میں اپنے ہی سرکل میں نفرت کو عام کر رہا ہوں گا تو یہ نفرت پلٹ کے ملے گی کسے؟ یہ مصیبت پلٹ کر ٹوٹے گی کس پر؟ ایسے ہی جو میں کر رہا ہوں پھر کہیں نہ کہیں میں اسی میں خود مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اچھا بیج بو دے کہ جب وہ فصل آئے نا تو اس سے خود فائدہ بھی حاصل۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں خالد بھائی یہاں پر یہ سوچ رہا تھا کہ 5000 سے کیا محل بن گیا ہوگا؟ نہیں، لیکن ایک طرف محل نہیں بنا
اور ایک طرف کسی کا گھر کا چولہا جل رہا تھا. بندہ یادگار تو بن گیا نا, بندہ یادگار اب اس بن کا گیا. نام لے کر اس یہ تذکرہ چھیڑ کر, بلکہ دیکھیے اکرم بھائی کی تو یہ آپ بیتی ہے نا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, لیکن آپ نے بھی یہ واقعہ سنا, میں نے بھی سنا, دل میں ایک عجیب سی کیفیت آئی. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس واقعے کو سننے کے بعد کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس کردار پر جس نے یہ کام کیا, کتنے لوگوں سے اس کردار کا یہ کارنامہ سننے کے بعد کتنے لوگوں کے لبوں سے اس کے لیے دعائیں نکلی ہوں گی؟ شاید کسی ایک کے لب سے بھی اس کے لیے دعائیں نہ نکلی ہوں. ایسا ہی ہے. لیکن اگر یہاں پر واقعہ بیان یہ ہوتا کہ فلاں بندہ آیا, میں مشکل میں تھا, اس نے میری مدد کی, اس نے مجھے راستہ چلا دیا, اس نے مجھے میرے منزل تک پہنچا دیا, تو ہم خود اپنے اندر یہ سوچ رہے ہوتے یار ماشاءاللہ معاشرے میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, ایسے بھلے لوگ بھی ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ جب بندہ اچھی بات سنتا ہے, اچھا عمل سنتا ہے, اچھے کردار کے بارے میں معلومات ہوتی ہے, تو پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اور برائی جو ہے وہ اپنے ساتھ جو اثر لاتی ہے نا, پھر وہ برائی کا ہی لاتی ہے. اگر وہ اچھا کیا ہوتا تو اب اچھی دعاؤں میں یاد ہوتا بندہ, برا کیا ہے تو لوگوں کے دل سے کیا نکلا ہو ہم اس پر اختیار نہیں رکھتے. بس مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو خالد بھائی نے بات کی نا, ہم اس پر غور کر لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ لوگوں کے دل سے دعا نکلے, لبوں پر ہمارے لیے دعا آئے, یا اللہ کی پناہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے لبوں پر بد دعا ہو, استغفر اللہ, ہم کسی مظلوم کی بد دعا لے رہے ہوں اور کسی مسکین کی بد دعائیں لے رہے ہوں, کسی مسلمان کی بد دعائیں لے رہے ہوں, کیوں نہ ہم دعائیں لیں. یہاں پر تو ایک کتنا پیارا عمل یہ ہوتا کہ وہ دودھ بھی آ جاتا اور پیسے بھی نہ لیے جاتے, کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے پر بوجھ نہیں بن رہا, بلکہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق یہ ماشاءاللہ کام کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں, اور اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے نا, نقصان نہ دیں ہم کسی کو. آئیے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, ایک اور پیکج ہے, دیکھتے ہیں پیکج کیا ہے. جی, محمد منصور اتاری, کورنگی ڈسٹرکٹ شعبہ اسپیشل پرسن. الحمدللہ آج ایک نابینا ہمارے کورنگی ڈسٹرکٹ کے جن کا نام محمد اکرم, اور الحمدللہ رب کے کرم سے مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے یہ اب الحمدللہ اتاری ہیں, نابینا ہیں, لیکن ان کو جب ہم نے ان سے ملاقات کی ہے, جب ہم نے ان کو دیکھا ہے تو نہایت ہی ان کو محنتی, ہر دل عزیز, اچھا بولنے والا, اور دکھ درد میں دوسرے نابینا بلائنڈ اسلامی بھائی کو کام آنے والا ہم نے ان کو پایا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ جب یہ پہلے کچھ بولڈن مارکیٹ یا جوڑیا بازار کے اندر کچھ سامان مختلف قسم کے تھیلیاں وغیرہ اور اس طرح کے شاپرز وغیرہ کچھ یہ پہلے سیل کیا کرتے تھے اور جگہ جگہ یہ جاتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ان کے پاس ایک عدد دکان ہے جو کہ کرائے پر ہے, لیکن الحمدللہ رب کے کرم سے 5 وقت کے نمازی اور صبح فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ یہ 7 بجے اپنی جاب پر آ جاتے ہیں, دکان یہ کھولتے ہیں, اور اس کے بعد رات تقریباً کم و پیش 12 بجے تک یہ اسی کے اندر مصروف رہتے ہیں. آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ یہ ان کا کارواں بھی ہمارے ساتھ ساتھ آگے چلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ الکریم. اور الحمدللہ بڑے زبردست عاشق رسول, بچے بڑے چھوٹے ان کا ادب کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ, کہ یہ نمازی ہیں اور الحمدللہ اتاری ہیں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ مرید بھی ہیں. اور الحمدللہ یہ آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ الکریم یہ ہمارے اکرم بلائنڈ جو اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے اس نیت کا اظہار کیا ہے کہ میں انشاءاللہ الکریم یہاں پر اپنی دکان کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کروانے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل الحمدللہ ان کا نہایت ہی مضبوط ہے. الحمدللہ صبح بھی اپنے کام کی مصروفیت ان کی, شام میں بھی اپنی کام کی مصروفیت, نہ فضول ادھر بیٹھنا نہ فضول ادھر گفتگو کرنا. الحمدللہ یہ نمازوں سے محبت کرنے والے, قرآن پاک سے محبت کرنے والے, اور امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے, اور خصوصاً دعوت اسلامی کے کام کو آگے 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 لے جانے کا یہ الحمدللہ ارادہ بھی رکھتے ہیں. اور اس کے اندر بہت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہمت سے نوازا ہے. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں, یہ ہاتھ ملا کر ان سے مدینے جانے کی دعا کرواتے ہیں. جو کچھ بہت تھوڑا سا کماتے ہیں
वही खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर और इसी के अंदर रात को सो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हर हाल में उठते बैठते सोते जागते जिस हाल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रखा हुआ है, बस इस हाल में भी हमें अल्लाह तबारक व तआला शुक्र अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह अकरम भाई, मंसूर भाई के तासुरात हमने सुने, काफ़ी टाइम से वो आपको जानते भी हैं, आपकी माशाअल्लाह तारीफ़ भी कर रहे थे। अल्लाह ताला आपके आदात को, आपके अखलाक को मज़ीद अच्छा फरमाए। दूसरों के लिए जिस तरह बता रहे थे कि आप मददगार साबित होते हैं, अल्लाह ताला मज़ीद आपको इसमें बरकतें अता फरमाए। मैं एक सवाल करूँगा आपसे, अपनी ज़िंदगी को आप खुशगवार कैसे गुजारते हैं? मैं अपनी ज़िंदगी को खुशगवार इस तरीके से गुजार रहा हूँ कि मुझे ये दावत इस्लामी का माहौल मिला और इस माहौल ने, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस माहौल से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इज्तिमा वगैरह में आता जाता रहता हूँ, तो उससे बहुत कुछ मुझे से सीखने को और सुनने को मिलता है जो कि इस्लाम की तरफ मुझे माइल करता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम अकरम भाई की बात का लुब्बे लुबाब निकालें, नतीजा निकालें, तो यही निकलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ जुड़ने की वजह से, दीनी माहौल की वजह से ये बाहिम्मत भी हैं, पुर उम्मीद भी हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार भी गुजार रहे हैं। खालिद भाई, यहाँ पर मैं एक अर्ज़ करूँगा कि पुर उम्मीद, जिस तरह हम अकरम भाई की गुफ्तगू भी हम सुन रहे हैं, तो हमें बड़े पुर उम्मीद नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि दूसरों को सिखा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पुर उम्मीद रह रहे हैं। पुर उम्मीद ज़िंदगी गुजारने के हमें फ़वाइद क्या मिलेंगे? इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में पुर उम्मीद रहे ना, तो वो मुश्किलात का सामना कर सकता है। उनके आगे हथियार नहीं डालेगा, बल्कि डट के खड़ा होगा। क्या बात! उनका मुकाबला करेगा, डट के खड़ा होगा, तभी तो उनको हरा पाएगा ना। पहले ही हथियार डाल चुका है कि कोई उम्मीद नहीं है, होपलेस ज़िंदगी गुजार रहा है, तो टेंशन्स इसको होंगी, परेशानियां इसके ऊपर ज़्यादा आएंगी, थोड़ी सी भी मामले में ये बेचारा भोखलाहट का शिकार हो जाएगा। और जहाँ इसके बरक्स बंदा उम्मीद रखता है, और क्या ही बात हो कि उम्मीद बंदा लगाए अपने रब्बुल आलमीन से, उसकी रहमत से, तो फिर नतीजा ये होता है कि पुर उम्मीद आदमी अच्छे अंदाज से अपने मामलात को अंजाम देता है, अच्छे फैसले करता है, ज्यादा बीमार नहीं पड़ता। और ऐसा आदमी जो पुर उम्मीद है, उसे खुशी की आस रहती है ना, तो उसकी जिंदगी खुशी की तलाश में चलती है। क्या बात है! एक बंदा जो अपनी उम्मीदें खत्म कर चुका है, उसे आस ही नहीं है उम्मीद की, गम ही की सोच उसने अपने ऊपर तारी की हुई है, तो उसे मिलेगा कौन? यहाँ पर खालिद भाई कहा जाता है, यहाँ पर एक बात सब और मैं अर्ज करूं, कहा जाता है कि रोता हुआ आएगा तो गम की खबर ही लाएगा, हंसता हुआ आएगा तो खुशी की खबर होगी ना। तो ये यूं समझ लीजिए कि जो उम्मीद है ना, ये इंसान की खुशी है, और जो मायूसी है वो इंसान को रुलाती रहती है। फैसला कर ले क्या करना है। अभी इतनी सारी बातें माशाल्लाह अकरम भाई की हम सुन रहे हैं, और ये यही बता रहे हैं कि पुर उम्मीद है तो खुशगवार है। क्या बात है! मैं यहाँ से आपकी बात से वो कहना ही चाह रहा था कि अगर कभी गम आ जाए तो क्या ये सोच हम बना लें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कैसी सवाल भी है, जवाब भी है, माशाल्लाह जबरदस्त आपने काम किया। ये वक्त भी गुजर जाएगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने शेर में लिखा है, गम तो उनको भूल कर लिपटा है यूं जैसे अपना काम हो ही जाएगा। गम तो ऐसे लिपट गया है कि जैसे मुझे हरा ही देगा, इसको पता नहीं है मेरा वास्ता कहाँ से, अल्लाह अकबर, मेरा ताल्लुक किससे है, मैं बंदा किसका हूँ। वो किसी ने बड़ी जबरदस्त बात कही, कैफा अखाफुल फकरा व अना अब्दुल गनी, मैं बेपरवाह मालिक का बंदा हूँ, तो मैं फकर का खौफ कैसे कर सकता हूँ। मेरा मालिक कौन है, मेरा मौला कौन है, मेरा मददगार कौन है। जब वहां यूं उम्मीद बंदा लगा के रखेगा तो फिर उसका काम हो ही जाना है। वक्त गुजर जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, इन दिनों को हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। आज देखिए हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट मुसलसल नहीं रहेगी, फिर फेस चेंज हो जाता है। अच्छा, अगर ये मुसलसल रहे तो हमें इस मुस्कुराहट की लज्जत महसूस होना खत्म हो जाएगी। गम के बाद जो मुस्कुराहट आती है ना, वो अपनी लज्जत फिर अनोखी
قسم کی اور اچھی تازگی کے ساتھ لاتی ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ایک پیغام لیتے ہیں ہمارے اکرم بھائی سے کہ اکرم بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی اکرم بھائی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بلائنڈ ہیں یا کسی قسم کے بھی معذور ہیں تو وہ با ہمت رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کامیابی انشاءاللہ آپ میں قدم چومے گی۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، بڑا پیارا ایک پیغام ہمارے اکرم بھائی کی طرف سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچا۔ اکرم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ حضور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیکسٹ پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور